अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को प्रैक्टिकली टू फ्रंट सिचुएशन का सामना है। एक जानिब भारत हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसके साथ है, जो हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने देख लिया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उसका डट कर मुकाबला किया और अब अफगान सरजमीन से वही थ्रेट भारतीय स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान को जिस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर क्यास सो करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी भारत से ही लड़ रहा है और अपने वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी भारत से ही हकीकतन लड़ रहा है। क्योंकि ये तमाम जो प्रॉक्सीज, ये मिलिशियाज जो अटैक करती हैं तश्कीलों की फॉर्म में, अगर आप इनकी फंडिंग ट्रेस करें तो ये भारत से ही निकलती है। अब जब पाकिस्तान ने अपना राइट ऑफ हॉट परसूट इस्तेमाल किया और इन तश्कीलों के खिलाफ, इन मिलिटेंट माफिया के खिलाफ अटैक्स किए, तो अब जो है एक बातचीत का रास्ता भी निकाला जा रहा है दोनों ममालिक की जानिब से। तो ये जो बातचीत का रास्ता है, ये मुआहदे हैं, ये सीज फायर है, फिर अब मरहलावार तिजारत को भी बहाल किया जा रहा है। ये तमाम अरेंजमेंट किस हद तक सस्टेनेबल हो पाएगा? क्या पाकिस्तान को आइंदा भी अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? क्या अफगानिस्तान में बैठी हुई रिजीम कोई ऐसे ठोस इक़दामात करेगी, इस मुआहदे के ऊपर अमल करेगी? चूँकि पहले भी उन्होंने दुनिया के साथ 2021 के अंदर तो एक कतर मुआहदा किया था, उन्होंने यकीन दहानियाँ पूरी दुनिया को कराई थी कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस मुआहदे के बाद वो किस तरीके से लचक दिखाते हैं या उस पर कायम रहते हैं, ये तमाम चीज़ें रखते हैं, ये तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान और इस वक्त करंटली जो है वो सीनियर रिसर्च फेलो हैं इपरी के अंदर, आसिफ दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और सबसे पहला जो नुक्ता आगाज़ में इससे करना चाहूँगी, क्योंकि आपने जो है बड़े अहम पोजीशंस के ऊपर अफगानिस्तान से रिलेटेड सर्व भी किया हुआ है। ये बताइए कि हमें तो कहा जाता था कि ये बरादराना मुल्क है अफगानिस्तान, और ये रेफ्यूजीज़ को भी हमने बड़े सालों तक, दहाइयों तक हमने उनको होस्ट किया, और उसके बाद दोनों ममालिक के बारे में कहा जाता था कि जी बड़ी कल्चरली और सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं। ये क्या हो गया कि अब दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हैं, दोनों कलमा गो हैं, दोनों कहते हैं कि हम हक पर हैं? ये क्या मामला है? जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और ये कोई नई बात भी नहीं है। तो कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है। इस हद तक गर्म हो गया अब तो? जी, तो ये तारीख़ है हमारी अफगानिस्तान पाकिस्तान की, और आपने जैसे अपने इंट्रो में फरमाया, वो इंडिया उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में लोग मौजूद हैं जो इंडिया के हाथों खाते हैं। आज की बात नहीं, पुरानी बात है। ज़ाहिर शाह के ज़माने में पश्तूनिस्तान की बोगी थी, तो उसमें भी ऑल इंडिया रेडियो ऐसे एक्ट करता था जैसे वॉइस ऑफ पश्तूनिस्तान हो। फिर कम्युनिस्ट आ गए, तो वो उस वक़्त भी इंडिया को काफ़ी लेवरेज था अफ़गान जो टॉप हायरार्की है उसके साथ। और फिर मुजाहिदीन के पीरियड में थोड़ा लल आया, लेकिन उसके बाद फिर जब ये 9/11 के बाद था, तो उसमें भी इंडिया को खुल खेलने का मौका मिला, और उसमें करज़ई के टाइम में भी और अशरफ गनी के टाइम में भी। और ये वो पीरियड है, जैसे अगर आप 2006 के ले लें तो अकबर बुगटी के मर्डर के बाद बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। BLA BRA दूसरे वो एक्टिव हो गए, और फिर TTP 2007 में बनती है, वो भी इसी तरह से एक्टिव हो गए। हालांकि पहले ये TTP वाले जो है मुख्तलिफ तंजीमों में थे। आज भी वो TTP कोई मोनोलिथ नहीं है, उसके नीचे कोई दर्जन से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो अपने अपने एरिया में काम करते हैं। तो हम जो अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट की पाकिस्तान में आमद के बारे में बात करते हैं, ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। अभी भी TTP के लोग जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या जिसे आप फार्मर फाटा कहते हैं, वहाँ पे अभी भी वो मौजूद तो हैं। उनके लोग उनको शेल्टर भी देते हैं, सेंचुरी देते हैं, डर की वजह से भी देते हैं और कन्विक्शन की वजह से भी देते हैं। तो ये मसले हमारे लिए मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ जब आप देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो हमारा अफगानिस्तान से जो शिकायत है वो ये है कि जो TTP पाकिस्तान के अंदर है, उनका तो हम उनको देख ही रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे शेल्टर लिए हुए हैं,
5-6 ہزار کے قریب ہیں ان کے یہ جو کیڈرز ہیں. تو وہ افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں, پھر وہ اپنے مختلف تشکیلات میں آتے ہیں. اس میں پھر ایک اور جو سورس آف کنسرن ہے وہ اس میں افغان نیشنلز بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو وہ افغانوں کو, یہ طالبان حکومت کو, وہ لوگ جو افغان پکڑے گئے یا مارے گئے یا زخمی ہوئے, تو وہ بھی ہم ان کو ثبوت کے طور پہ پیش کر چکے ہیں. آصف صاحب, اس تمام تناظر میں ایسا لگتا ہے, پہلے تو وہ ڈینائی کرتے تھے, بالکل ڈینائل موڈ کے اندر تھے کہ یہ تو کوئی فنومینا افغان سرزمین پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ تو پاکستان کا اپنا ایک انٹرنل مسئلہ ہے. ابھی انڈیا کے وزٹ کے موقع کے اوپر بھی ان کی کچھ اسی قسم کے ریمارکس تھے. اب جب وہ میز کے اوپر خود انہوں نے ریکویسٹ کی, پاکستان نے ہارڈ پاور کا استعمال کیا, خود وہ میز پر بیٹھے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایڈمٹ تو اب کر رہے ہیں نا, جب انہوں نے پرابلم کو ایڈمٹ کر لیا دونوں ممالک کے درمیان, تو اب آپ کے خیال میں اب اس کے اوپر کچھ وہ پریکٹیکلی کچھ کر کے بھی دکھائیں گے؟ دیکھیے, ان کے ڈینائی کرنے سے بات یا مسئلہ ختم تو نہیں ہو جاتا, کیونکہ یو این کی رپورٹس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ بھری پڑی ہیں, پیریوڈیکل رپورٹس ہیں. اس میں اس وقت افغانستان کے اندر جو کچھ 1.5 درجن سے زیادہ ٹیررسٹ گروپس ہیں, اس میں سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ TTP ہے, اور پھر ISKP ہے, پھر آپ سمجھے IMU اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, پھر جو یہ زنجیانگ پروونس میں مصروف ہیں ETIM ہیں, تو اس القاعدہ بھی ہے. تو یہ تمام موجود ہیں. یہ آپ سمجھے یہ آسٹرچ لائک ایٹیٹیوڈ کہ انہوں نے اس کا اپنا سر جو ہے مشت الموت جو ریت کے اندر دبا دیتا ہے, سمجھتا ہے اس کا خطرہ ٹل گیا, ایسا نہیں. اور وہ ان کا یہ کلیم کہ وہ افغانستان میں پوری طرح قابض ہیں. اوکے, جب آپ پوری طرح قابض ہیں تو پھر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یا تو آپ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, یہ TTP والوں کے ساتھ, یا پھر آپ نااہل ہیں. اور اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو پاکستان نے ان کو اسسٹنس کی آفر دی ہے کہ ہم مل کر ان کا گلا کما کر سکتے ہیں, تو آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے. تو اور پھر ان کے ساتھ ہی اور تجاویز بھی ہیں. مثلا یہ کہ آپ جو TTP کے کیڈرز ہیں ان کو غیر مسلح کرو, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کہو کہ آپ لوگ یہاں آرام سے بیٹھیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ہم لوگ کی سازشیں کرتے ہیں, تو آپ آرام سے بیٹھیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ ان کو ہمارے حوالے کرو, تاکہ ان کو قانون کے مطابق ان کو ٹیکل کیا جائے. اور بیچ میں یہ بھی سجیشن تھی کہ ان کو کہیں اور جا کے بسا لو, پیسے ہم دیتے ہیں. وہ بسانے نہیں, وہ بسانے کا معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ حل ہوگا. مثلا غزنی کی بات ہوتی تو آپ بارڈر سے 7 گھنٹے میں تو غزنی پہنچ جاتے ہیں. کس ری لوکیشن کا کیا ہوگا؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے جو سورس ہے ٹربل کا, اس کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے. وہ آپ بات چیت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, جیسے ان کو غیر مسلح کرنا اور ان کے لیڈرشپ جو ہے ان پہ پابندیاں لگانا, یا پھر آپ جو ہے ان کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ بھی ہے, یہ ہے, یا آپ پاکستان کے حوالے کر دیں. پاکستان کے حوالے تو وہ نہیں کریں گے, لیکن ان کو جو ہے یہ وہ مذہب اور رواج کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز اور پیدا ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ان کی گورننس پہ ہے طالبان کی, کہ وہ جو ہے اس اپنے ملک میں جو جس طرح سے گورن کر رہے ہیں, وہ خود افغان لوگ جو ہے اس سے بدظن ہو جائیں گے. آدھی سی پاپولیشن تو آپ نے ویسے ہی اس کو علیحدہ کر دیا, وہ ان کو ایجوکیشن کا حق نہیں ہے, اور لڑکیوں کو وہ کام کرنے کا وہ حق نہیں ہے. تو اس کے بعد لے دے کے پھر آپ نے جو ہے انکلوسیوٹی بھی نہیں ہے کہ آپ باقی ایتھنک گروپس ہیں ان کو برابر کا شیئر دیں گورننس میں. جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ آئندہ فیوچر میں کیا ہوگا. مگر باتیں اور ان کا جو کنڈکٹ ہے, جیسے ابھی بھارت کا بھی وزٹ انہوں نے کیا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل مشن جو بھارت کا ہے
وہ بھی اپ گریڈ ہو کر اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک کانسلیٹ بن گئی ہے. انہوں نے کرن یادو جس نے 18 مہینے تقریباً جو ہے وہ ٹیکنیکل مشن کو ہیڈ کیا ہے, آج اس کو جو ہے ناظم الامور کا بھی انہوں نے جو ہے عہدہ باقاعدہ فارملی دے دیا ہے. تو اب جب بھارتی سفارت خانہ بھی وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا, اس کو فٹ پرنٹ, اس کو قدم جمانے کے لیے زیادہ اسپیس جب مل جائے گی, ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاک افغان ایسکلیشن اور یہ جو معاملات ہو ہمارے معاہدے بات چیت ہے, یہ کس سمت میں جائے گی؟ وہ انڈیا پہلے بھی تھا وہاں پہ, وہ خود جو ہے سفارت بند کر کے چلے گئے تھے. اب وہ سمجھتے, پھر انہوں نے خود طالبان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے. ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کو اگر خالی چھوڑیں گے تو ان کا ہی نقصان ہے, کیونکہ ان کا نقصان اس طرح سے ہے کہ وہ خود افغانستان میں بیٹھ کے پھر پاکستان کے خلاف جو ہے جو کام کرتے ہیں وہ ان کو زیادہ آسانی ہوگی. وہی کرتے رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو بھی افغان پراکسیز کے ذریعے فائنینشیل ایڈ دیتے رہے ہیں, پھر اسی طرح وہ ان کو بی ایل اے بی آر اے وغیرہ کو بھی کرتے رہے. تو یہ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے کے خلاف جو سیکنڈ فرنٹ تھرو افغانستان ہے یہ زیادہ اکنامیکل ہے. اس میں بنسبت اس کے کہ وہ ڈائریکٹ فرنٹ کھولیں. ڈائریکٹ فرنٹ میں تو ان کو جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ پھر جواب مل جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ مشکل کا سامنا ہے کہ وہ بھی آپ کے ہی بھائی لوگ ہیں اور آپ ان کے خلاف ہی پھر ایکشن لیتے ہیں. اور اس میں پھر یہ جو ہمارے افغان انٹرم گورنمنٹ ہے, طالبان حکومت ہے, یہ لوگ وہ اس طرح کا ادراک نہیں رکھتے کہ جس سے ان کو یہ ایک رسپانسبل طرز حکمرانی کو وہ سامنے لا سکیں, اور اس کے ساتھ ہی کہ اچھی ہمسائیگی کیسے. اچھا, وہ پھر طالبان اس میں ایک دلچسپ بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے باقی ہمسایوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر پہ تقریباً 17 ٹرائبز ہیں, وہ اس صورتحال افغانستان کو باقی ملکوں کے ساتھ پیش نہیں ہے جو ان کے امیجیٹ نیبرز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنی پاکستان نے ایکسیس افغانوں کو دی تھی, افغانستان میں لوگوں کو وہ ایکسیس باقی 5 نیبرز کی طرف سے حاصل نہیں تھی. لیکن اگر وہ اس کا جو ہے مس یوز کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے رول آف لا ہیز ٹو بی اپلائڈ. یہ ہم نے پچھلے 46 سال میں متاسفانہ جو مختلف سکسیسو گورنمنٹس پاکستان میں رہی ہیں ان کی وجہ سے رول آف لا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو رول آف لا سے ان کا کیا آصف صاحب تعلق بنتا ہے؟ چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے کابل میں, وہ زیادہ ایگریسولی پش کر رہی ہے ڈیورنٹ لائن کے مسئلے کو کہ یہ جی ایک امیجنری لائن ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی سکسیسو رجیمز جو افغانستان میں بنی رہی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے تھے, لیکن یہ رجیم جو کہ پاکستان سے ہی کھایا پیا کاروبار سارے پاکستان کے اندر, اور اب یہی سب ہمیں تو ان سے امید تھی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے پہلیوں سے نسبت, یہی زیادہ ایگریسو ہوگی ڈیورنٹ لائن کے معاملے پر. نہیں, بات یہ کہ ہم بھی اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے, تو اس لیے ہمیں اس کی وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ طالبان کیا باقی سب کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا. اب وہ مائنڈ سیٹ تو میں اور آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو حالات ہی چینج کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے ڈیورنٹ لائن کا مطلب یہ بارڈر کہاں بنے, وہ کہتے ہیں اٹک پہ. تو پھر میرا سوال ان سے کہتا ہے آپ دہلی میں کیوں نہیں یہ بارڈر شفٹ کرتے, آپ تو وہاں پہ بھی حکمران رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر آپ سکھوں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ کابل پہ جو ہے قابض تھے, تو پھر میرے خیال میں جو ہے پاکستان کا پنجاب جو ہے وہ کہے ہماری قلمرو جو ہے وہ تو کابل تک ہے. یہ تاریخ کے اندر اس طرح کی باتیں, یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں جہالت پہ مبنی یہ نیریٹو ہے جس کو جو ہے وہ تاریخی طور پہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک نیریٹو ایک مائنڈ سیٹ کرتے. اگر آپ یہ ایشو درمیان میں سے نکال دیں, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کون سا پرابلم رہ جاتا, کوئی کنفلکٹ نہیں رہ جاتا. صرف ایک ہماری جائز ڈیمانڈ ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہونے دیں. آصف صاحب, اس تمام کانٹیکس کے اندر ایک چیز یہ بھی بنتی ہے کہ اب چونکہ پاکستان نے باقاعدہ جو ہے جیو لوکیشنز 36 ٹی ٹی پی اور خوارج ٹھکانوں کی ان کو پرووائڈ کی ہیں, پراپر ایویڈنسز, ثبوت, فنڈنگ, ہر چیز پرووائڈ کی ہے ایک ایک پن پوائنٹ کر کے. ایسے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چونکہ جوائنٹ بارڈر میکانزمس اور ایسی کمیٹیز بھی دونوں کی موجود ہے, مانیٹرنگ کر سکتی ہیں,
تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا اب جو سیز فائر بھی ہوا، معاہدہ بھی ہوا، 2 ممالک گارنٹرز ٹرکی قطر بھی شامل ہو گئے، تو ایسے میں باقاعدہ امپلیمنٹ کچھ کروایا جائے گا، ٹھوس کچھ کنکریٹ سٹیپ نکلوائے جا سکیں گے اس رجیم سے کہ وہ دہشت گردوں کی کمر واقعی میں توڑے اور ہم بھی ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے جو اب شروع ہوا ہے، تو لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ. اس کا آپ کو فوری طور پہ تو رزلٹ میں تو نہیں سمجھتا کہ نکلے گا، لیکن اگر اس کی جانب قدم اٹھائے جاتے ہیں تو اس کے یقیناً مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اچھا، ایک جو جانے سے پہلے ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر دے دیجیے گا کہ پاکستان کے اندر خود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کے پی کے کی گورنمنٹ آف وفاق میں کنسنسس نہیں ہے کہ اس معاملے کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ایک جو کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے صرف بات چیت کی جائے، جبکہ وفاق کہتا ہے کہ ہم نے ساتھ میں جو ہے وہ ہارڈ پاور کا ریاستی پالیسی آپ کی جو ہے کچھ اور ہے. ایسے میں انٹرنل کنسنسس کا ہونا اور ایک نیریٹو کی کلیئرٹی ہونا، اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونا، وہ کتنا ضروری ہے؟ وہ تو ہر صورت میں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ جی لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے تو پھر وہ کہاں ہے، اس کو پھر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. یہ ایم پی ایز منسٹرز جو ہیں جس جگہ پہ ٹربل ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. ان کو قرم میں جو جھگڑے ہوئے تو وہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے پھر آپ یہ تفنن تباہ کے لیے یا سیاست کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال جب آپ اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو لیتے ہیں تو اس کے لوازمات کچھ اور ہیں، اور آپ کو ان کے مطابق ہی اس میں ایک زبان ہو کے یعنی سیاسی طور پہ بھی اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے انتظامی طریقے سے بھی اس کو جو ہے نیوٹرلائز کرنا ہے. آصف صاحب، آپ کی اسکالرلی ٹیک کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اب آپ نے چونکہ گراس روٹ پہ سرو کیا، آپ حقائق جانتے ہیں، آڈینس کو بڑی کلیئرٹی ملی ہوگی آج کے سیشن سے. آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.